लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर और उनके चाहने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज हम बात करेंगे कि अमल के दौरान जो मखलूक़ात हाज़िर होती हैं वो कौन सी होती हैं, उनकी अक़साम क्या होती हैं। अमल के दौरान जो मखलूक़ात हाज़िर होती हैं उनकी निशानियाँ क्या होती हैं। नूरी मखलूक की तस्खीर आया क्या मुमकिन है, नारी मखलूक ताबेदारी करती है या हाज़िर मखलूक से जो गुफ्तगू की जाती है वो क्या क्या होती है। आज हम इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी बड़े अमल, वजीफ़े, विर्द या रियाज़त या चिल्ले में जिनमें ख़ासकर कुरानी आयात या कोई भी आप अमल कर रहे हों, आलम सिफली असफल से ताल्लुक़ जिनका हो या अलवियत से हो, तो उसमें मखलूक की हाज़िरी बाज़ औक़ात यकीनी होती है कि जो बड़े चिल्ला जात होते हैं, बड़ी रियाज़तें होती हैं, बड़े अमाल होते हैं, उनमें यह सूरत हाल होती है। यानी उसमें मखलूक़ात की हाज़िरी यकीनी होती है जिनकी तादाद 1.25 लाख या इससे ज़्यादा होती है। बाज़ की तादाद कम भी होती है लेकिन ज़्यादातर की तादाद 1.25 लाख ही होती है। तो इस दौरान जो मखलूक़ात हाज़िर होती हैं अमल की पढ़ाई के दौरान और अमल के इख्तिताम पर, आज हम इनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो किसी भी अमल में जब खुदा, मुवक्किला, जिन्नात वग़ैरह हाज़िर होते हैं तो ये वक्त आमिल पे कड़ा इम्तिहान होता है। बड़ा हैबतनाक, दर्दनाक, इबरतनाक माहौल होता है। ऐसा महसूस होता है, घबराहट बहुत होती है, बेचैनी, सर दर्द, रोंगटे खड़े हो जाना, पसीना एक उस वक्त भी बहुत आता है। जो सबसे बड़ी टेंशन उस वक्त आमिल को जो लगी हुई होती है वो डरता नहीं है उनसे, उनके लालच में नहीं आता, उनके डराने धमकाने में नहीं आता। जो सबसे मुश्किल पेश आती है कि वो उस दौरान जो उसका तसव्वुर भटकता है जिसकी वजह से वो एक तादाद भूल जाता है अमल की, इबारत की, या पढ़ाई की इबारत जो हो जिसकी वो पढ़ाई कर रहा हो वो भूल जाता है। अब कोई शख्स मिसाल के तौर पे सूरह जिन या कोई बड़ी सूरा मुबारका की रियाज़त कर रहा है तो इतनी हैबतनाक सूरतें देख के, ऐसा इबरतनाक माहौल देख के, या ऐसा महसूस हो कि कब्र से मुर्दे निकल के बाहर आ खड़े हैं, मेरे हिसार के गिर्द बैठे हैं, तो इस सूरत में अगर उसका तसव्वुर भटका, उसका कोई दिमागी तवाज़ुन भटका या डर गया तो यकीनन ये बात तय है कि एक तो उसका वुज़ू पक्का पक्का टूट जाएगा, दूसरा वो डर जाएगा, तीसरा वो हिसार छोड़ के भी भाग सकता है। ये गलती आपने नहीं करनी। जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आसमान फट जाए, ज़मीन फट जाए, जो भी नज़र आए, क़यामत बर्पा हो जाए, जो भी चीज़ आपको नज़र आए, कोई माँ बाप आपको बुलाए, बहन भाई आके बुलाएं, कोई दोस्त अहबाब आपको आके आवाज़ें दे कि फ़लाँ का एक्सीडेंट हो गया, फ़लाँ फौत हो गया, फ़लाँ को दिल का दौरा पड़ गया, माँ आई उसका सर नहीं है, बाप आया उसका धड़ नहीं है, बेटे आए अगर औलाद है तो वो आए किसी का पाँव नहीं है, कटे हुए ताज़ा खून बह रहा है। इस तरह के बेशुमार जो ढुच्चर होते हैं वो उस वक्त होते हैं, यानी कि शोबदाबाजी की इंतहा उस वक्त होती है। ये अमल के दौरान दरपेश मसाइल होते हैं कि जो मखलूक होती है, एक शैतानी मखलूक और एक अमल की जो मखलूक होती है, या उस जगह के रिहायशी जिन्नात अगर इसराफ़ अमार ना किया गया हो तो उस जगह के रिहायशी अमार जिन्नात जो होते हैं वो भी रुकावटें डालते हैं। वो नहीं चाहते कि आप अमल पूरा करें। इनमें बादरवा, शयातीन और ये सब चीज़ें शामिल होती हैं, तमाम अनासर शामिल होते हैं। ये कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। ऐसा महसूस होता है कभी बारिश आ रही है, कभी तूफ़ान आ रहा है, कभी चमगादड़ों के घौल दर घौल आमिर की तरफ लपक रहे हैं, कभी सांप, बिच्छू, असदे आमिर की तरफ आ रहे हैं। वो पीछे से इस तरह स्पीड से आते हैं कि आगे हिसार के बाहर आके रुक जाते हैं। एक मरतबा आमिर को महसूस होता है कि ये अब हिसार के अंदर आए ही आए और मेरी जान गई गई। बड़े ख़तरनाक मनाजिर होते हैं, किसी हॉरर मूवी की तरह वो तमाम मनाजिर उस वक्त आमिर के सामने चल रहे होते हैं।
تو یہ عمل کے دوران واقعات ہوتے ہیں، عمل کے اختتام والے علیحدہ ہیں، وہ بھی آگے چل کے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ تو ایسے حالات میں جب یہ تمام چیزیں عامل کے ساتھ وقوع پذیر ہو رہی ہوں تو عامل کو ایک تو اپنا تصور مضبوط رکھنا چاہیے، عمل کی تعداد جو ہے اس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے، وہ بھی نہیں بھولنی چاہیے، اور تیسرا عبارت عمل کو نہیں بھولنا چاہیے، اس کی طرف خصوصاً توجہ دینی چاہیے، تصور نہیں بھٹکنے دینا، باہر جو مرضی ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی کہا اگر قیامت بھی آ جائے تو آپ نے باہر توجہ نہیں دینی، باہر سب شوبدہی ہوتا ہے۔ تو ایک قصہ پہلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھے، وہ پہلے ایسے ہی تھوڑا بہت دم درود کرتے تھے، کچھ ہدہ ان کو ملا ہوا تھا، وہ جانوروں کو، بچوں کو، یا جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کو دم وغیرہ کرتا تھا۔ تو اس کو ایسے نا شوق آیا کہ میں اس کام میں پیسہ بہت ہے، جو بھی لالچ تھی، جو بھی شوق تھا، تو اس نے کہیں سے کسی عمل کی اجازت لے کے ہمارے گاؤں کے پاس یہ قبرستان ہے، وہاں پہ وہ عمل شروع کر دیا۔ تو جو ان کی زبانی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس وقت میری جوانی کے ایام تھے، تو میں نے تازہ وہ واقعہ سنا تھا۔ اس وقت وہ کافی نفیس بزرگ ہو گئے تھے، کافی بیمار ہو گئے تھے، یوں سمجھے کہ وہ بالکل ہی ختم ہو چکے تھے، صرف چارپائی تک، نہ کھانا نہ پینا، کچھ بھی نہیں، تھوڑا بہت کھایا، بس زندہ نبض ہی چل رہی تھی، بس اتنی ہی تھی۔ تو اس وقت ہی میں نے کچھ باتیں سنی تھی، تو ہمارا آنا جانا بھی تھا ان کے ہاں، کافی جان پہچان بھی تھی، اس کے جو پوتے تھے میرے دوست بھی تھے۔ تو جو واقعہ انہوں نے سنایا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کہیں سے عمل کی اجازت لے کے انہوں نے وہ کام شروع کر دیا، عمل کی پڑھائی شروع کر دی۔ کسی دن میں آپ کو اس جگہ پہ انشاءاللہ تعالی لے جاؤں گا، جب میں گاؤں جاؤں گا ان قریب، تو آپ کو اس جگہ کا وزٹ کرائیں گے، اور جہاں پہ میں کسی زمانے میں بیٹھا کرتا تھا اس جگہ کی بھی آپ کو وزٹ کروائیں گے، انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا۔ تو وہ قبرستان میں ہی ادھر بیٹھ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے دن بھی کچھ نہ ہوا، دوسرے دن بھی کچھ نہ ہوا، تیسرے دن بھی کچھ نہ ہوا، کہ 13 یا 14 دن کے بعد ان کو ایسے محسوس ہوا کہ کوئی پتھر مار رہا ہے۔ پتھر اسی طرح آتے، زور سے آتے اور حصار کے باہر آ کے ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا، مٹی ہو جاتے، مٹی میں مل جاتے۔ تو اسی طرح نہ چلتے رہے، کبھی ڈراؤنی آوازیں آئیں، سور، جانوروں کی آوازیں، کتے گھول در گھول حاضر ہوتے ہیں، ہاتھی، وہ جانور حاضر ہوتے ہیں جو عامل سوچ بھی نہیں سکتا بدصورت، یا زمین سے آسمان تک دیو قد ہمت انسان، پریاں عجیب و غریب یا حسن بھری، عامل کو ہر طرح کا جو لالچ دیا جاتا ہے اس میں، شہوت کا بھی، ڈر کا بھی، دھمکیوں کا بھی، اور قریبی رشتہ داروں کا بھی، جس سے انسان کا دل دہل جائے، وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد ایک نا گدھا ریڑی والا آیا، اس کے ساتھ بیوی بھی تھی، رات کا وقت جو رات کو جو عمل وہ کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ بیوی بھی تھی اور بچے بھی تھے، کافی زیادہ بچے تھے، کہتا تھا کچھ 40-50 کے قریب بچے ہوں گے۔ تو وہ میرے قریب آئے، انہوں نے نا کہا، بیوی نے کہا کہ بھوک لگی ہے، بچوں نے بھی شور ڈالا کہ بھوک لگی ہے۔ تو جو ان کا شوہر تھا، جو آدمی تھا، وہ عام انسانوں کی طرح تھے، تو اس آدمی نے حصار کے باہر وہ تمام چیزیں، مخلوق جو تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی، تو اس شوہر نے بیوی کو کہا کہ کھانے کو تو چیز ہے نہیں، اس نے کہا جو یہ گدھا ہے نا اس کو ہم پکا کے کھا لیتے ہیں۔ تو کہتا ہے اس کے پاس جو ہانڈی تھی وہ بالکل چھوٹی تھی، اس میں کم از کم پاؤ بھی سامان مشکل سے آتا، گوشت مشکل سے آتا، تو انہوں نے پورا گدھا ذبح کیا، اسی طرح نوچ ناچ کے اس کو اس ہانڈی میں مکمل ڈال دیا، اور وہ ڈال بھی گیا، اور انہوں نے سب نے مزے لے لے کے اس گدھے کو کھایا۔ بیوی نے کہا پھر بھوک لگی ہے، تو اس نے کہا اور تو کوئی چیز بچی نہیں ہے، تو گدھا بھی ہم نے کھا لیا۔ تو انہوں نے نا آہستہ آہستہ بچے کھانے شروع کر دیے اپنے، تو جب تمام بچے بھی انہوں نے کھا لیے، وہ بیچارہ اس وقت دیکھتا ہی رہ گیا، کہ اس وقت اس نے دل کو سنبھالے رکھا کہ کوئی نہیں آیا، خیر ہے۔ تو جب انہوں نے بچوں کو بھی کھا لیا تو اس کی جو ساری توجہ تھی نا، جو میں نے اپنے دماغ میں اخذ کیا کہ تصور کے مضبوط ہونا چاہیے، وہ آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ تصور کیوں مضبوط ہونا چاہیے، توجہ کیوں مرکوز ہونی چاہیے، عمل کی طرف تمام تر توجہ ہونی چاہیے، کہ وہ بچے بھی تمام کھا گئے۔
تو اب شوہر نے جب بچے اور بیوی نے سب نے کھا لیے تو اس نے شوہر نے کہا کہ اب تو ہم نے سب کھا لیا، تو بیوی نے پھر کہا کہ مجھے بھوک لگی، تو شوہر بولا اب کس کو کھائیں، تو بیوی نے اس بابے کی طرف اشارہ کیا کہ اب اس کو کھاتے۔ اس کی تو ساری توجہ ادھر ہی انہی کی طرف تھی، سارا تصور بھٹک چکا تھا، تو اب وہ بس اس کو بچائے ہوا تھا، تو صرف حصار بچائے ہوئے تھا کہ وہ حصار سے نہیں نکلا تھا اس وقت۔ جب انہوں نے کہا نا کہ یہ جو بیٹھا ہے، تو اس وقت اس کی گھنٹی کھڑکی اور وہ ادھر سے نکل کے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ تو خدا کی قدرت ہوئی کہ وہ سیدھا استاد کے دروازے پہ گیا جس نے اس کو عمل بتایا تھا، لیکن اس وقت اس کا کافی کچھ برباد ہو چکا تھا، 2 بیٹے اس کے اسی وقت فوت ہو چکے تھے، بیوی بھی اس کی کافی بیمار رہی اور وہ خود بھی ساری زندگی اسی طرح بیماریوں میں جکڑا رہا۔ تو علاج تو اس نے کافی کروایا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ تو اس طرح کے حربے وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹریلر میں آپ کو بتایا ہے، عمل کے دوران وہ کچھ ہوتا ہے جو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، میں تو آپ کو بس ایک سرسری سی چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ عمل کے دوران وہ کچھ ہو سکتا ہے جو عامل انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تو یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور سے کئی معاملات ہوتے ہیں، سیلاب آ رہا ہے، حصار کے باہر آ کے رک جاتا ہے، آندھیاں طوفان، زمین پھٹ رہی ہے، آسمان سے شعلے آ رہے ہیں، پتھر آ رہے ہیں، اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہوتے ہیں وہ عمل کے دوران درپیش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں عامل کو عمل سے بھٹکانے کے لیے ہوتے ہیں، یعنی عامل عمل چھوڑ دے، اس کو لالچ دیا جاتا ہے، پیسے لے لے، شہرت لے لے، عزت لے لے، اس کا محبوب اس کے پاس آئے گا، تمام عیش و عشرت کی زندگی تمام عمر گزرے گی، یہ حربہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ڈراتے ہیں کہ ڈراؤنی شکلیں وغیرہ ہو گئی یا دل دلا دینے والے مناظر ہو گیا، اس کے علاوہ ماں باپ یا بیوی بہن بھائیوں کی شکل میں حاضر ہو کے ان کو تکلیف دینا یا ڈرانا کہ عمل چھوڑ دو نہیں تو ابھی تمہارے گھر میں جا کے تمہاری ماں باپ بہن بھائی یا کوئی بھی عزیز جو ہوتی ہے، جو عامل کو سب سے چیز پیاری ہوتی ہے، اس کا نام لیتے ہیں کہ اس کو ہم مار دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے، تیری زندگی تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو عمل کے دوران گھر والوں کا جو حصار ہے وہ پہلے کم از کم کر لینا چاہیے، یہ خاصی تاکید ہے۔ نہیں تو اگر آپ ایسے ہی منہ اٹھا کے عمل کے جا پہ بیٹھیں، صرف اپنا حصار کیا، تو گھر والوں میں لازمی کوئی نہ کوئی پکا بیمار ہو جائے گا۔ تو پرہیز بھی کام میں رکھنی چاہیے کہ کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کہ آپ کہتے ہیں نا کہ جان جائے پر بات نہ جائے، سر جائے پر بات نہ جائے، بات نہ جائے پاگ جائے، اس طرح کا جو ہے وہ تمام چیزیں ہونی چاہیے، یعنی کہ عامل کو کسی قسم کا موقع نہیں دینا چاہیے مخفی مخلوق کو یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کا کوئی نقصان نہ کرے۔ ایک بات استاد جی ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے کہ جو احتیاط ہے نا وہ افسوس سے بہتر ہے۔ یہ بعد میں مجھے اس کا پتہ چلا کہ یہ وہ کیوں کہا کرتے تھے، وہ بھی آگے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ تو یہ تمام صورتحال عمل کے دوران عامل کے ساتھ درپیش آتی ہے، تو یہ تمام سلسلہ عمل کے آخری روز تک چلا رہتا ہے، لیکن جب آخری روز آتا ہے اس وقت شور و غل عظیم ہوتا ہے، عبرت ناک، ہیبت ناک، دردناک، دل دہلا دینے والے مناظر، عجیب و غریب مخلوقات، جانور، ہر چیز جس سے عامل ڈر سکتا ہے، ہر حربہ جس سے عامل ڈر سکتا ہے، ہر لالچ جس سے عامل لالچ میں آ سکتا ہے، ہر تکلیف جو اس کو دکھائی جائے جس کی وجہ سے وہ عمل چھوڑ دے، وہ تمام حربہ استعمال کیا جاتا ہے۔ عامل کو آخری پڑھائی ختم ہونے سے پہلے تک یہ تمام چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جو ہی عامل کی پڑھائی ختم ہوتی ہے، آخری لفظ مکمل ہوتا ہے، وہ تسبیح نیچے رکھتا ہے، اس وقت ایسا منظر غائب ہوتا ہے کہ سب چیزیں ہی نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ بات منظر عام پر آئی ہے، مشاہدہ میں آئی ہے، دوسری یہ بات مشاہدہ میں آئی ہے کہ اسی وقت ان میں سے کچھ لوگ عامل کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا چاہتا ہے، یہ وہ ETC جو بھی چیزیں ہوں، تو اس وقت عامل جواب دیتا ہے کہ
آپ سے میں نے کوئی بات نہیں کرنی، آپ اپنے سردار کو بھیجیں۔ تو اس عمل کے خدام یا جو بھی سردار ہوتے ہیں وہ کون، اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی عام سا عمل ہو، تو جب قرآنی عمل ہو، کسی آیت کا عمل ہو، کسی سورہ مبارکہ کا عمل ہو، کسی اسم مبارکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ہو، تو ان کے خدام کوئی عام سے ہوں گے، کوئی عام سے موکلات ہوں گے، یا کوئی عام سے جنات ان کے جو نیچے کام کر رہے ہوں گے، وہ موکلات جنات کے سرداران ہوتے ہیں، وہ ان کے بادشاہ ہوتے ہیں، شہنشاہ ہوتے ہیں، وہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہوتی۔ تو یہ آگے چل کے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ تو یہ ایک سلسلہ یہ ہوتا ہے۔ اب میں نشانیاں بیان کر دوں کچھ تھوڑی سی۔ جو سفلی مخلوق ہوتی ہے یعنی ناری مخلوق ہوتی ہے، جن میں جنات، کرکبان، اس طرح کے جو چڑیل یا اس طرح کے جو بھی مخلوقات آتی ہیں وہ ناری مخلوقات میں آتی ہیں۔ ان میں مسلمان اور غیر مسلمان، عیسائی، ہندو، تمام مذہب کے اس میں ہوتے ہیں۔ جب یہ مخلوق آتی ہے یعنی کہ ناری مخلوق، تو یہ عامل کے الٹے سائیڈ کی طرف یا پیچھے سے نمودار ہوگی، اور اس کے آنے کی نشانی یہ ہے کہ ماحول میں ایک عجیب سی بدبو جیسے گندھک کی ہوگی، سلفر کی ہوگی، سلفر اور گندھک ہے کیا، فاسفورس کی ہوگی، اس طرح کی ایک مخصوص سی بو عامل کو ہوا کے ذریعے آتی ہوئی محسوس ہوگی۔ سناٹا، کوئی چیز بول نہیں رہی، ہر چیز چپ، الف چپ ہے، بالکل سناٹا ہے۔ تو یکدم یہ چیز حاضر ہوتی ہے۔ جو جنات ہوتے ہیں یہ یکدم شعلے کی شکل میں عامل کے سامنے پیچھے سے یا الٹی سائڈ سے نمودار ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ یکدم ہی جیسے کسی آگ کا شعلہ پکڑ لیا نا، تو یہ اس طرح نمودار ہوتی ہیں۔ سلفر یا فاسفورس کی جو ہوتی ہے وہ بو آتی ہے۔ تو اس کے برعکس جو الویت یا نوری مخلوق ہوتی ہے، ان میں بھی جنات شامل ہوتے ہیں، ان میں بھی باقی مخلوقات شامل ہوتی ہیں، ان میں خاص کر موکلات شامل ہوتے ہیں جو عمل کے یعنی قرآنی آیات، اسماء مبارکہ یا اس طرح کی جو بھی چیز ہوتی ہیں ان کے خصوصاً جو خاص خادم ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جب حاضر ہوتے ہیں تو یہ سیدھی سائڈ سے، آگے سے یا اوپر سے یہ نمودار ہوتے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ نمودار ہوتے ہیں۔ یہ بزرگ کی شکل میں ہوتے ہیں، خوبصورت مرد، خوبصورت لڑکے کی شکل میں ہوتے ہیں، جبکہ ناری جو مخلوق ہوتی ہے وہ چھوٹے قد بونوں کی طرح یا بعض اوقات جانوروں کی طرح ہیبت ناک شکل میں حاضر ہوتی ہیں۔ اور وہ جو ناری مخلوق ہے ان کے ساتھ سختی سے بات کی جاتی ہے، جبکہ جو نوری مخلوق ہوتی ہے ان کے ساتھ نرمی سے، ادب سے، جس طرح کسی بزرگ کے سامنے آپ نے بات کرنی ہوتی ہے بالکل سیم ٹو سیم اسی طرح ان سے بات چیت کی جاتی ہے ادب کے ساتھ۔ تو جو ناری مخلوق ہوتی ہے ان کے ساتھ ہم نے کڑک لہجے میں اکڑ کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، نیچا نہیں دکھانا خود کو۔ اگر آپ خود کو نیچا کریں گے تو وہ مخلوق اوپر آتی جائے گی، آپ نے اس کے اوپر چڑھائی کرنی ہے۔ ناری مخلوق کو کبھی بھی اپنے اوپر چڑھائی، اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے، کیونکہ آپ نے ناری مخلوق سے تابعداری لینی ہے، جبکہ نوری مخلوق سے آپ نے دوستی کرنی ہے، وہ آپ کی رہنمائی کریں گی، وہ آپ کی ہیلپ کریں گی۔ تو یہ ان کی کچھ نشانیاں ہیں۔ نوری مخلوق سے آنے سے پہلے چمکدار جو سفید رنگ کی، آسمانی رنگ کی روشنی ہوتی ہے وہ نمودار ہوگی، اور وہ آہستہ آہستہ آتے ہیں کہ عامل ڈرے نہیں، جبکہ جو ناری مخلوق ہوتی ہے وہ اسی طرح حاصل آتی ہے کہ منہ اٹھا کے کہیں چل گیا، یا صبح صبح جیسے بعض اوقات میک اپ کے بغیر عورتیں منہ دیکھ لیں تو اس طرح۔ تو یہ ہر ممکن کوشش ان کی ہوتی ہے کہ عامل ڈر جائے۔ تو اب چلتے ہیں بات چیت کی طرف۔ تو جو پہلے ہم بات کرتے ہیں نوری مخلوق کی جو حاضری ہوتی ہے، جو بزرگ کی شکل میں، خوبصورت نوجوان کی شکل میں، یا اس طرح خوبصورتی جس کو دیکھنے کا عامل کو من چاہے، جس سے عامل ڈرے نہیں، خوبصورت مناظر وغیرہ، وہ عامل کے سامنے جب حاضر ہوتے ہیں تو ان سے پہلے بات چیت نہیں کرنی بلکہ ادب کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ جب وہ مخلوق بزرگ ہستی پہلے سلام کرے تو اس کا سینے پہ ہاتھ رکھ کے ادب کے ساتھ جواب دے، وہ اپنی ہر بات کے ساتھ اے بندہ خدا، اے عبداللہ اس طرح کا نام لے کے، یا اے بندہ، ایک بات یہ، یا اے بندہ خدا، یا اے عبداللہ، یا اے نیک انسان، مجھے کیوں تکلیف دی، مجھے کیوں بلایا، اس طرح کی جب وہ باتیں کرتے ہیں تو سلام کے بعد وہ خود ہی یہ باتیں کرتے ہیں، آپ کو نہیں کرنی۔ اگر وہ بات نہ کریں تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے،
جلد ہی وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نوری مخلوق کی خاصیت ہے۔ تو جب وہ کہیں کہ مجھے کیوں تکلیف دی، اگر یہ بات کریں تو عامل کو اپنے شاطر دماغی سے جواب دینا چاہیے کہ نہیں، میں نے آپ کو کوئی تکلیف دینے کے لیے زحمت نہیں دی، بلکہ میں تو آپ کا دیدار کرنے کے لیے، آپ سے رہنمائی لینے کے لیے آپ کا ورد نہیں، بلکہ آپ کو نہیں بلا رہا تھا، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کا اسم یا اس قرآنی آیات کو پڑھ رہا تھا اور آپ کی چاہت میں پڑھ رہا تھا۔ تو جب یہ باتیں کریں گے تو وہ بڑا خوش ہوں گے، ان باتوں سے وہ بہت خوش ہوں گے۔ آپ جیسے جیسے عاجزی اختیار کریں گے وہ اتنا ہی خوش ہوں گے۔ یہ حتمی باتیں نہیں ہیں، ہر آدمی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ پوچھیں گے پھر مجھے کیوں بلایا، تو آپ اس سے کہیں ادب کے ساتھ کہ میں آپ سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں، میں آپ سے اپنی دینی اور دنیاوی جائز کاموں میں مدد لینا چاہتا ہوں۔ باتیں یہی ہوتی ہیں، میں صرف آپ کو ایک سکیچ کھینچ کے بتا رہا ہوں، اور کوئی وہاں سائنس کی ڈگری کے بارے میں تو پوچھنا نہیں ہوتا، یا کوئی فزکس کی تعریف تو پوچھنی نہیں ہوتی، یا کوئی اوپر نیچے سے تو بات کرنی نہیں ہوگی۔ بس شرائط ہوتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں، بس وہ 5-10 منٹ، حد 15 منٹ کی باتیں ہوتی ہیں۔ 15 منٹ تو بہت ہی دور کی بات ہے، بس یہی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے یہی مقصد حاصل کرنا تھا کہ وہاں پہ کوئی فزکس کیمسٹری کی تعریف سنانی ہے۔ یہ ایسے ہی عاملین ڈھچر بنا کے بھئی اگلا بندہ کوئی نہ کر لے، کوئی کامیاب نہ ہو جائے، اسی طرح ڈرا دھمکا کے ان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ میں آپ سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں، آپ کی دینی اور دنیاوی جو میرے کام ہیں ان سے مدد لینا چاہتا ہوں، تو وہ اس کی حامی لازمی بھر لیتے ہیں۔ اگر وہ اصرار بھی کریں کہ میں یہ کام کرنے کا اتنا ہدیہ لوں گا، یہ چیز لوں گا، تو آپ نے اس بات پہ نہیں ماننا بلکہ اپنی شرائط رکھنی ہے۔ اب میں آپ کو جو شرائط ہیں وہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کوئی گائے بھینس بکری نہیں رکھنی، وہ جو مرضی شرط رکھتا رہے وہ مانے گا آپ کی ہی۔ اس وقت دل گردے کا کام ہے، یہ عام بندہ کر بھی نہیں سکتا، اس وقت پہنچ بھی نہیں سکتا، وہی دل گردے والا اس وقت پہنچتا ہے اور وہی بات کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے سائز سے بعض اوقات ڈر جاتے ہیں، یا خالی ہم گلی میں یا کسی سنسان جگہ پہ جا رہے ہوں رات کو، خاص کر اندھیرا ہو، تو ایسے لگتا ہے کوئی پیچھے سے ہمیں بلا رہا ہے، کوئی پیچھے سے ہمیں کھینچ رہا ہے۔ ہم اتنا تو جگرہ رکھتے نہیں ہیں اور چلتے ہیں ہم عمل کی طرف۔ اس وقت موکلات سے بات کرنے، جنات سے بات کرنے، یہ کوئی خالہ جی کا گھر تو ہے نہیں۔ تو جو بھی اصرار وہ کرتے رہیں وہ کرتے رہیں، آپ نے ان کی بات خاموشی سے سننی ہے۔ جب وہ چپ کر جائیں تو آپ نے اپنی بات دہرانی ہے، بالآخر وہ آپ کی بات مان لیں گے۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، اس پہ اصرار لازمی کرنا چاہیے۔ یہ میں کیسے بتاؤں یار آپ کو کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ جو بھی آ رہا ہے میں یار آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اپنی بات کا اصرار کریں، جو خوراک میں بتاؤں گا، جو چیزیں شرائط وہی آپ نے رکھنی ہے۔ تو آپ اپنی شرائط میں اس کے ساتھ کیا رکھیں گے؟ ایک کہ ہر وقت میرے ساتھ حاضر نہیں ہونا، میں جب بلاؤں تب آنا اور فوراً آنا۔ جو جائز کام دین و دنیا سے میں کہوں وہ آپ نے اس میں میری مدد کرنی ہے، ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ یہ نوری مخلوق کے ساتھ ہے، ناری مخلوق کا علیحدہ بتاؤں گا۔ ہر ممکن کوشش جو ہے وہ آپ نے میرے ساتھ مدد میری کرنی ہے، اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کی مدد سے اور میری مدد سے کسی مسلمان کا، کسی بھائی کا، کسی اللہ کی مخلوق کے کسی بندے کا اگر بھلا ہو جائے تو مجھے بھی ثواب ملے اور آپ کو بھی اس کا اللہ پاک اجر دے۔ اور جو کام آپ میرا کریں گے وہ سب فی سبیل اللہ کریں گے۔ یہ بات آپ نے نوری مخلوق جن میں موکلات یا یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ رکھنی ہے۔ وہ خوراک جو مرضی مانگتے رہیں آپ نے اس کی حامی نہیں بننی، آپ پوری بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بزرگ بالآخر جو نوری مخلوق ہوتی ہے وہ یہ شرائط رکھتی ہے کہ آپ نے فلاں سورہ، فلاں عمل یا اس عمل کی بارہ یا فلاں فلاں اسم جو ہے اس کی روزانہ یا کم از کم ہفتے میں اتنی بار تعداد میں ورد کرنا ہے، یہ روزے رکھنے ہیں۔ اگر آپ روزوں پر بھی کاربند نہیں ہو سکتے تو آپ اسی وقت ان سے کہہ دیں، اگر ایک بار معاہدہ ہو گیا تو ہو گیا، پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ آپ نے اس کی حامی بھرنی ہے، یعنی پڑھائی کی آپ پڑھائی کریں گے، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ان کو نہیں دیں گے، کیونکہ نوری مخلوق کی جو خوراک ہوتی ہے، جو خدام ہوتے ہیں
نوری اعمال کے، قرآنی آیات کے، اسماء مبارکہ کے، وہ ان کی خوراک یہی پڑھائی ہوتی ہے، وہ اور کچھ نہیں کھاتے۔ تو یہ ان کی چیزیں ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو آپ نے حاضری کا طریقہ ایک پوچھنا ہے، اور ساتھ رخصت ہونے کا بھی طریقہ پوچھنا ہے کہ جب میں حاضر کروں تو اس کے بعد جب میں آپ کو رخصت کرنے لگوں گا تو اس وقت کی جو طریقہ کار ہے وہ بھی آپ مجھے عنایت فرمائیں۔ بعض لوگ یہ ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ یہ عامل کے یا سالک کے یا شاگرد کے ذہن میں بھی نہیں ڈالتے کہ رخصت بھی کرنا ہوتا ہے اس چیز کو، تو اس کا بھی ہمیں کچھ طریقہ کار بتائیں، وہ بھی ہم آخری دن لازمی ان سے جو وعدہ وعید ہو رہی ہوتی ہے وہ لی جاتی ہے۔ اس کے بعد جان بخشی کروائیں، اپنے گھر والوں کے، خاندان والوں کے، یا کوئی آپ کا مال ہے، جانور وغیرہ ہیں، یا کوئی نقدی سونا وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو ان کی بھی جان بخشی کروائیں۔ کوئی گھر کو نقصان یا اس طرح کی تمام چیزوں کی جو بھی آپ کے پاس موجود ہوں وہ جان بخشی کرائیں، اور عمل کی مدت رکھیں۔ تمام عمر کی تسخیر یعنی وعدہ نہ کریں ان سے، بلکہ 10 سال، 20 سال، 25 سال جتنی رکھنی ہے اپنی استطاعت کے مطابق ان سے مدت کا تعین بھی لازمی ہے۔ اور یہ بات اس وقت کرنی ہے، یعنی کہ پیچھے جو جان بخشی کیا کہ جب میں آپ کو آزاد کروں گا، خود بخود وہ اس مدت کے بعد آزاد ہو جاتے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں مانتے، بلائے بھی تو نہیں آتے، تو اس وقت کوئی نقصان پہنچا کے نہیں جائے گا۔ اور اگر میں اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے کوئی ختم دلاؤں، کوئی چیز دلاؤں تو وہ آپ کو ہدیتاً بھی پیش کر سکتا ہوں۔ یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو جب آپ درمیان میں یا اس وقت پوچھیں گے رخصت کرنے کا طریقہ، تو اس وقت حاضر چیز کو جو بھی بزرگ ہوں گے ان کو اسی طریقے سے رخصت کیا جائے گا۔ اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو وہ ادھر کھڑا ہی رہے گا تمام رات، ہر وقت آپ کے ساتھ ہوگا، آپ حصار توڑ کے باہر نکل بھی نہیں سکتے۔ تو دوسرا طریقہ جو ہمارے پاس ناری مخلوق کا ہے ان کا بالکل اس کے برعکس ہے۔ آپ نے اس کا کخ ادب نہیں کرنا۔ اگر آپ ادب کریں گے تو وہ آپ پہ چیز ہیوی ہوتی جائے گی، آپ کو ڈرائے گی، دھمکائے گی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ نے اس کے ساتھ کڑک آواز میں بات کرنی ہے، سلام دعا کے بعد، وہ بھی خود بھی بات کریں گے، پہلے آپ نے پہل نہیں کرنی۔ اور ان کے ساتھ جو باقی معاہدہ جو ہے وہ تمام یہی ہوگا، یعنی آپ نے رخصتی کا اور حاضری کا نشانی طلب کرنی ہے دونوں سے، نوری سے بھی اور ناری مخلوقات سے بھی۔ ان سے حاضری کی ایک طریقہ کار، رخصت کرنے کا طریقہ، اور نشانی کو خصوصاً آپ نے احتیاط سے رکھنا ہے، کسی کے ساتھ کسی قسم کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو ان کے ساتھ کڑک لہجے میں سختی سے بات کی جاتی ہے، اور اعمال کے اگر وہ آپ کی بات کافی دیر ہو جائے تو وہ نہ مانے تو عمل کی عبارت کو کافی دیر پڑھا جاتا ہے، اور پھر وہ عاجز آتے ہیں اس معاملے میں، کیونکہ اس وقت جب آپ پڑھائی مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو آپ کی جو عمل ہے وہ جاری ہو چکا ہوتا ہے، اس کی طاقت آپ میں آ چکی ہوتی ہے، وہ مخلوق جو ہوتی ہے وہ آپ کے عاجز ہوتی ہے، آپ کے نیچے ہوتی ہے۔ نوری مخلوق کبھی بھی تسخیر، کبھی بھی تابعدار نہیں ہوتی، وہ آپ کی رہنمائی کرے گی، حد ممکن جو ہو سکے وہ آپ کی مدد کرے گی۔ ناری مخلوق کو آپ ڈرا دھمکا کے مار کے ان کو قابو کر سکتے ہیں، ان سے ان کی تسخیر کر سکتے ہیں، اور وہی تابعداری کرتی ہے۔ تو اس کو جو ان کے ساتھ خوراک کا معاملہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ 1 کلو والی کڑھائی، اس میں آپ نے گوشت رکھنا ہے کڑھائی میں، اور یہ کڑھائی کس طرح تیار کی جائے گی یہ آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ ایک گوشت وہ منتخب کر لیں، یہ بھی آپ ان سے پوچھیں گے کہ وہ کون سا گوشت کھائیں گے، بکرے کا کہیں، بکرے کا، گائے کا، بھینس کا، بکری کا، اگر کوئی اور فرمائش کریں تو اس کو نہیں مانی، بس انہی عام جانور جن کا گوشت جلدی میسر ہو سکے ان کی حامی بھرنی ہے۔ تو 1 کلو کڑھائی اور 4 روٹیاں، اس سے آگے نہیں بڑھنا، جو مرضی کہہ لیں، جو مرضی ہوتا رہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ نے اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور اس کی آگے والی شرط بھی سنیں کہ جب آپ یہ شرط رکھیں گے کہ میں اتنی خوراک دوں گا اور روزانہ نہیں دوں گا، یہ بات بھی آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے۔ اگر آپ روزانہ کہیں گے تو یہ بھی بہت بڑا یا کھانا آپ کے کھاتے پڑ جائے گا۔ آپ نے صرف اس کا جو معاہدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ صرف کام کرنا، اگر اس سے آپ نے تیلی کا کام لیا یا کلو کا کام لیا یا کوئی بڑا کام لیا، چھوٹا کام لیا، کسی قسم کا کام لیا، کام بھی طے کیے جاتے ہیں،
کہ آپ میرے کون کون سے کام کیا جاتے ہیں۔ نوری مخلوق سے یہ نہیں کیے جاتے، ان سے جائز دینی اور دنیاوی کاموں میں مدد طلب کی جاتی ہے، جبکہ ناری مخلوق جو ہوتی ہے ان سے کاموں کا بھی معاہدہ کیا جاتا ہے کہ آپ میرے کون کون سے کام کریں گے۔ تو جو بھی وہ کام کرے گا اس کی جو خوراک میں نے آپ کو بتائی ہے طے شدہ، وہ آپ اس کو دیں گے، وہ بھی کام ہونے کے بعد۔ تو یہ اس کا طریقہ، وہ تمام طریقہ آپ نے اسی سے پوچھنا ہے، یہ کوئی نہیں ہر کسی کا علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، نہ کسی کتابوں میں لکھا ہے، اور جن کے ساتھ یہ مسئلہ میں پیش آتا ہے وہ بتاتے نہیں ہیں، اور یہ حتمی بات نہیں ہوتی۔ ہر عامل کے ساتھ یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، اسی لیے عامل کو اپنے پورے دماغ کی تیاری کے ساتھ، اپنے تصور کے ساتھ، مطلب تصور میں ایک چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص سفر پہ جا رہا ہے، اس کو پہلی بار جا رہا ہے، انجان راستہ ہے، تو راستے میں اس کے کوئی دوست احباب جو پہلے گیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ ادھر سے ادھر جانا ہے، فلاں راستے سے پھر ادھر مڑ جانا ہے، اس طرح کا جو ایک سکیچ بنا کے اس کو دکھاتا ہے، تو وہ بالآخر اس پہ چلتے ہوئے اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ پوچھتے پوچھتے اس پتے پر پہنچ جاتا ہے۔ بالکل سیم اسی طرح یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، ہر عامل کے ساتھ یہ معاملات علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ آپ کے دماغ میں تمام چیزیں ہونی چاہیے کہ ڈر سے لے کے یعنی کہ گود سے لے کے قبر تک یہ 40 دن کا، 21 دن کا یا 120 دن کا جو پیریڈ ہوتا ہے یہ گود سے گور تک ہے، یعنی یہ آپ کو قبر تک بھی لے جا سکتا ہے اور زمین سے اٹھا کے شہنشاہ بھی بنا دے گا۔ تو ان سے بھی حاضری، یعنی ناری مخلوق سے بھی حاضری، رخصت، نشانی اور کاموں کا معاہدہ، ساتھ بھوگ، یہ تمام چیزیں طے کرنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا عمل کو موقوف کرنا ہے، اور عمل کی جو بھی عبارت ہوتی ہے اس کو لازمی اپنا ورد بنائے رکھے، اور جو بھی ان کے ساتھ شرائط طے ہوئی ہیں ان کے اوپر سختی سے کاربند رہے۔ یہ ایک جنرل چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں، ان میں نوری مخلوق تابع داری نہیں کرتی، ناری مخلوق کو آپ ڈرا دھمکا کے تابع داری ان سے سختی سے کام لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نشانیاں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اب آگے جو سلسلہ شروع ہوگا وہ حصارات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ محرم سے پہلے پہلے میرے پاس جو بھی کچھ حصاریں، اہم اہم حصارات، مضبوط حصارات جو ہیں، پاورفل، مشہور و معروف، وہ آپ کی خدمت میں محرم سے پہلے پہلے پیش کر دوں۔ اس کے بعد بڑے اعمال کے جو چلہ جات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو امید ہے آپ کو ان باتوں کی سمجھ آ چکی ہوگی، یہ بس آپ کو ذہن نشین کرنی ہے، بہت اہم چیزیں ہیں۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی، اسی طرح امید ہے آپ کو ہمارے چینل سے فائدہ ہوتا رہے گا۔ تو ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔